अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बाखबर। मैं हूँ यशफीन जमाल। नाज़रीन, रियासत मदीना को बनाने का दावेदार होना, इस्लाम के बताए हुए कवानीन पर अमल पैरा होने का दावेदार होना, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का नारा बुलंद करके पाकिस्तान की नौजवानों को ये बात बावर कराने की कोशिश करना कि मैं बहुत फोकस्ड हूँ और हमारा जो सारा फोकस है वो सिर्फ इस बात पर है कि किस तरीके से दीन इस्लाम की क्या तालीमात हैं और हम हर चीज़ के लिए उसी तरफ रुजू करते हैं और उसी तरफ देखते हैं, इस चीज़ का इंप्रेशन देने की कोशिश करना, फिर एट द सेम टाइम अमर बिल मारूफ का नारा बुलंद करना कि जो एक्शन जो है वो सबसे ज़्यादा नोबल है, उसकी तरफ देखा जाए, उस पर बात की जाए। ये सारा कुछ बहुत आसान है, लेकिन जब बात अमल की आती है तो ये सारा मामला बड़ा मुख्तलिफ सा दिखाई देने लगता है। अगर हम दीन इस्लाम की बात करें तो इस्लाम ना सिर्फ एक बेहतरीन ज़ाब्ता हयात है, बल्कि दुनिया का वो पहला मजहब है जो कि ख़वातीन को ना सिर्फ बेशुमार हुकूक देता है बल्कि ख़वातीन के लिए बेपनाह एहतराम का भी जो है इसमें कहा गया है, तलकीन की गई है कि जो ख़वातीन हैं वो हर रूप में माएँ हैं, बहनें हैं, बेटियाँ हैं, पब्लिक लीडर्स हैं, बिजनेस वुमेन हैं, वो किसी भी रोल ऑफ लाइफ में हैं, वो आपके लिए काबिल एहतराम हैं और होनी चाहिए। अच्छा, मामला मजीद थोड़ा दिलचस्प हो जाता है कि जब खाली बात रियासत मदीना की ना हो बल्कि बात ये भी हो कि दुनिया में मौजूद जो वेस्टर्न डेमोक्रेसीज़ हैं, मुझसे बेहतर उन डेमोक्रेसीज़ को कोई नहीं जानता, उन ममालिक को कोई नहीं जानता, वहाँ पर लाइफस्टाइल क्या है वो जितना मैं जानता हूँ पाकिस्तान में ऐसा कोई है ही नहीं जो उसको अंडरस्टैंड कर सकता हो। तो वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं, जो ममालिक हैं, जो डेमोक्रेसीज़ हैं, वहाँ पर भी अगर आप जाकर देखें तो जिस किस्म का एहतराम, बल्कि वहाँ तो बहुत मसावी हुकूक की बात की जाती है, इर्रिस्पेक्टिव के खातून है, मर्द है, जेंडर क्या है, बहुत सारे मामलात से बालातर होकर वहाँ पर बड़ी इक्वालिटी की बात की जाती है। तो फिर ये कौन सी ऐसी तीसरी चीज़ है जो कि हम मिस कर रहे हैं जहाँ से इस तरह की मिसोजिनी जो है वो जन्म लेती है? क्योंकि आप जानते हैं कि कल से मुल्तान के जलसे के बाद साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान का एक बयान जो कि बहुत ज़्यादा सरगर्म है, उस पर बहुत बात हो रही है, वो ज़ेर तनकीद है और होना भी चाहिए, मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में, जो कि हाईली कंडेमेबल है, काबिल मुज़म्मत है। हमने पहले भी, मैंने तो अपने पर्सनल प्लेटफॉर्म से भी इसकी मुज़म्मत की और मैं इस प्लेटफॉर्म से भी उसकी मुज़म्मत करूँगी, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह दुनिया भर में बहुत सारे लोगों ने इसकी मुज़म्मत की है। पाकिस्तान में बहुत सारी बॉडीज़ हैं, बहुत सारी ऐसी शख्सियात हैं जिन्होंने इसकी मुज़म्मत की और मुज़म्मत की भी जानी चाहिए। तो थोड़ा सा आज हम जो डिस्कशन के लिए फ्लोर करेंगे वो इसी टॉपिक पर फ्लोर ओपन करेंगे कि पब्लिक गैदरिंग्स के अंदर किसी भी इर्रिस्पेक्टिव के कोई खातून है या मर्द है, आपको उनकी सियासी आइडियोलॉजी से जो भी इख्तलाफ है उस पर तनकीद कीजिए, खुलकर कीजिए, लेकिन इस तरह के पर्सनल डेरोगेटरी, और ये तो इखलाकियात से इस हद तक गिरी हुई बात थी कि मैं यहाँ पे रिपीट भी नहीं करना चाहती कि उन्होंने एग्जैक्टली क्या कहा है, क्योंकि आप सब लोग बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो इस पर बात करेंगे कि कौमी सियासत में ये जो एक नाजेबा और गैर अखलाकी ज़बान इस्तेमाल करने का कल्चर आता जा रहा है, इसके बारे में एक तो हमारे पैनलिस्ट की क्या राय है और इस इखलाकी ये जो बदहाली है, जो जिम्मेदार हैं इसको प्रमोट करने के, क्या उनके खिलाफ कानून को हरकत में आना चाहिए कि नहीं? ये आज का हमारा पहला सवाल है। हमारे साथ पैनल हैं मुर्तज़ा सुलंगी साहब, आगा इकरार हारून साहब, नादिया नकी साहिबा और आज़म चौधरी साहब। सभी के शुक्रगुजार हैं प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। सुलंगी साहब, आप ही से गुफ्तगू का आगाज करते हैं। सवाल तो ये है कि क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कानून हरकत में आना चाहिए कि नहीं, लेकिन थोड़ा सा ये जो रवैये हैं मैं चाहती हूँ कि आप इस पर जरूर कमेंट करें। मुझे नहीं मालूम कि इसके बारे में हमारे पास कोई मौसर कवानीन हैं या नहीं हैं, ये माहिरीन कानून ही बता सकते हैं, लेकिन मुझे ये पता है कि ये इंतहाई गैर सियासी और इंतहाई एक काबिल मज़म्मत रवैया है। ना इसकी मुनासबत और इसकी मुताबिकत किसी तौर पे भी हमारी रिवायात और हमारी सकाफत से मिलती हैं, ना हमारी मजहबी अक़दार मिलती हैं, ना आलमी जो अक़दार हैं जिसके बारे में खान साहब जो है वो अक्सर कहते हैं कि उनको जो मगरबी अक़दार हैं उनका भी सबसे ज़्यादा पता है। तो किसी तौर पे भी ये जो कल उन्होंने फरमाया उसकी किसी तौर पे भी उसकी हिमायत नहीं की जा सकती। उसकी दुनिया भर ने मज़म्मत की है, पाकिस्तान में अवाम ने मज़म्मत की है, ख़वातीन ने की है। तो ये एक जो बिल्कुल गली में बैठकर थड़े पे जो लोग जिस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते हैं, ये किसी सियासी कारकुन की भी ज़बान नहीं है। पाकिस्तानी सियासत के अंदर ये जो जातियात की सियासत इंट्रोड्यूस होती जा रही है, ये एक बहुत डेंजरस ट्रेंड नहीं है? देखिए, जातियात के हमले पहले भी होते थे, लेकिन अब हम क्योंकि एक डिजिटल दौर में रहते हैं, तो जब आप कोई बदज़बानी करते हैं तो चंद सेकंड लगते हैं कि वो बिल्कुल एम्पलीफाई होके
लाखों करोड़ों की ज़रब देकर वो लोगों के सामने आती है। जो तकलीफ आपको आज से पहले 70 के ज़माने में किसी ने अगर कोई बात की थी तो कभी वो अखबार में छपी नहीं छपी, वो सीना गज़ट से पहुंची, लेकिन इस वक्त जो माहौल है उसमें उसका इम्पैक्ट ज़्यादा है और सबसे ज़्यादा जिम्मेदारी जो है वो सियासी कायदीन की है, क्योंकि मछली जो है वो सर से गलना शुरू होती है। तो जिस तरीके की ज़बान और लबो लहजा खान साहब ने इस्तेमाल किया, जायज़ तौर पर उसकी मजम्मत हुई है। ये अफसोसनाक बात है कि उनकी पार्टी के कुछ लोग जिनमें खवातीन भी ऑप्शन क्या हैं, लेंगे? वो उसकी जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। बिल्कुल जस्टिफाई करने की कोशिश करिए सर। तो क्या आपको क्या लगता है कि आपने कहा कि आप जानते नहीं है कि कवानीन क्या है, लेकिन अगर हैं कोई इन प्लेस तो हरकत में आने चाहिए? ये अगर कोई कवानीन है तो ज़रूर हरकत में आने चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा जो समाजी दबाव है वो इन पर होना चाहिए। वो ज़्यादा मौसर होगा। जो वोट की जो ताकत है और अवाम के राय की जो ताकत है वो ज़्यादा बड़ी ताकत है, जो अखलाकी ताकत है। लोग मुस्तरद करें ऐसे लोगों को जो कि हमारे मुआशरे में जो एक पिदरशाही निज़ाम के तहत जो ख़वातीन के साथ जो रवैया अपनाया जाता है, उसकी मजम्मत जो है वो बहुत ज़रूरी। आगे इकरार हारून साहब, यूथ में मकबूलियत का दावा है, ये दावा है कि बहुत पॉपुलर हैं यूथ के अंदर, और फिर यूथ के सामने खड़े होकर अगर इस तरह की बातें की जाए, इस पे कमेंट कीजिएगा। और फिर क्या कवानीन अगर कोई हैं तो हरकत में आने चाहिए? मैं यहाँ से शुरू करता हूँ कि जो कवानीन की बात है वो ज़रूर हरकत में आने चाहिए, क्योंकि मसला ये है कि हमारे यहाँ पे अगर कोई ताकतवर शख्स कोई काम ऐसा करता है तो हम कहते हैं कि चले जी ये एक आप समझें कि सोशल प्रेशर बिल्डअप करने के ख़िलाफ़। अगर वही कोई अगर कमज़ोर करता है तो हम कहते हैं कि जी कानून को हरकत में आना चाहिए। जहाँ तक आपने बात की कि जी वो बड़े पॉपुलर हैं यूथ में, तो आई एम रियली सॉरी टू मेंशन दैट। बात ये है कि हमारी जो यूथ है जो कि तकरीबन 61% से ऊपर है, और 22 जो साल की एज के जो लोग हैं उनकी तादाद तकरीबन 50% से ऊपर है। उनको हमने पिछले आप कह सकते हैं कि 20 सालों में जो हमारी एक डिग्रेडेशन हुई है सोशल नॉर्म्स की, तो उससे तो वो मुतासर हैं ही है ना। और उनको एक लीडर भी मिल गया है, और वो लीडर जो है वो गाली गलोच करने में माहिर है। बड़ी खूबसूरत बात की है अभी सोलंकी साहब ने कि ये जो गली जो जिसको हम कहते थे थड़े की गुफ्तगू जो हमारे घरों में अगर करते तो मेरे कान पकड़वा दिए जाते थे, हमारी मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में है। और जहाँ तक बात है आप पर्टिकुलरली कहते हैं अपना इमरान खान साहब की, तो उनकी क्या राय है एक औरत के बारे में, उसकी तो सबसे बड़ी मिसाल हमने देख ली थी जब सियालकोट रेप केस हुआ था। आप मुझे बात बताइए कि उस सियालकोट रेप केस के बाद अगर वो किसी भी खातून के बारे में कोई राय कायम करते हैं तो उसको क्या सीरियस लेना चाहिए? साइकोलॉजिकली मुझे माफ़ कीजिएगा, जो नार्सिसिस्ट होते हैं ना वो बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं, ओपिनियनेटेड होते हैं, और वो इतने फोर्सफुली अपना ओपिनियन देते हैं कि उनको यकीन होता है कि वो उस पर दुरुस्त है। तो उनके साथ जो उन्होंने कार्डर डेवलप कर लिया है, वो कार्डर जो है वो गाली गलोच को पसंद करता है। सलर जो है बेसिकली पीटीआई ने पिछले अपने जो हुक्मरान अपने उनका गवर्नमेंट में टाइम था 42 मंथ्स का, उसमें किया क्या है? उसमें सिर्फ अब्यूज और स्लर है। और स्लर भी जो है वो ऐसा है कि आपने बड़ी प्यारी बात की कि हम उसे रिपीट भी नहीं कर सकते। अब आ जाए पर्टिकुलरली कि कानून की बात है। मेरा ज़ाती ये ख्याल ये है कि जो औरत को हरासा करने का अपना कानून है वो बिल्कुल इसके ऊपर लागू हो सकता है और वो होना चाहिए। ये हम ये कहते हैं कि जी अभी हम इंतजार करें कि लोग खुद फैसला करें। जब तक क्राइम एंड पनिशमेंट नहीं सोसाइटी में होगा तो वो सोसाइटी चल नहीं सकती। और आखिर में मैं आपका टाइम ज़्यादा नहीं लूँगा, मैं इतना कहूँगा कि इमरान खान साहब ने जो एक नई डिक्शन पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में इंट्रोड्यूस करवाई है, अगर आप उसको लिखना शुरू कर दें तो बाखुदा मैं कहता हूं कि वो कागज आप अपने किसी घर वाले को पढ़ाने के लिए नहीं दे सकते। बिल्कुल ठीक है, आप हाँ का ऑप्शन ले रहे हैं। नादिया नकी साहिबा, बहुत सारे रिएक्शन इसको लेकर आया है, इस पर बहुत सारी बातें भी की जा रही हैं, लेकिन एक सोशल मीडिया सारिफ हैं, उनका कमेंट मेरी नज़र से गुजरा और वो मुझे बहुत अलार्मिंग लगा पर्सनल लेवल के ऊपर। और बात बड़ी मुझे वैलिड लगी कि उन्होंने ये लिखा कि जो कुछ कहा खान साहब ने वो तो कोई सरप्राइज नहीं है, वो कुछ ना कुछ कह ही जाया करते हैं, लेकिन उसका जो रिस्पॉन्स दिया वहाँ पर मौजूद लोगों ने, जिस तरह से तालियां बजाई गई, जिस तरह से शोर मचाया गया,
جس طرح کراؤڈ ایکسائٹڈ ہوا، یہ خطرے کی بات ہے. یہ انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ چیزیں ہم لوگ نارملائز کرتے جا رہے ہیں ان لوگوں کے اندر جو کسی بھی ایکس وائی زی لیڈر کو فالو کرتے ہیں جب ہم اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. اس پر کامنٹ کیجیے گا، آف کورس مجھے بتائیے گا کہ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ قوانین اگر کوئی ان پلیس ہیں تو وہ حرکت میں آنے چاہیے. یہ تھینک یو یشفین. دیکھیں یہ ایک بہت خطرناک میں کہوں گی عمل ہے جو اس وقت ہمیں نظر آ رہا ہے، اور جس طرح سولنگی صاحب نے کہا نا کہ ایمپلیفائی سوشل میڈیا پر ہوتا ہے. جلسوں میں جو کچھ ہمیں نظر آیا کہ جس طرح سے خواتین بھی اس پر تالیاں بجا رہی تھیں، اور اسی طرح سوشل میڈیا پر نہ صرف تحریک انصاف کے جو وفاقی سابق وزراء رہ چکے ہیں وہ اس کو سپورٹ کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے دیکھیں آج ہم نے کیا جواب دے دیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ جو خواتین وہاں پر موجود تھیں ان کا بھی یہی رد عمل تھا. اور میں اتنی زیادہ پریشان ہوئی کیونکہ دیکھیں ہمارے معاشرے میں جو کہ ایک پیٹریارکل مائنڈ سیٹ رکھتا ہے، اس میں ویسے بھی جو خاتون ہے یا عورت ہے یا بچی ہے اس کی عزت و تکریم ہمیں نظر نہیں آتی. ہمیں اپنی عزت اپنی ناموس کو بچانا پڑتا ہے، ہمیں اسٹیبلش کرنا پڑتا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے وہ امتیازی سلوک ہمیں نظر آتا ہے. مطلب بہت آسان ہے کسی بھی ایک آدمی کے لیے کہ کسی بھی خاتون کے کیریکٹر پر وہ جا کر کوئی بھی ایلیگیشن لگائے یا اس کے کیریکٹر اساسینیشن کرے. یہ پہلے ہم دیکھا کرتے تھے کہ ورک پلیسز پہ ہوا کرتا تھا کہ اگر خاتون جو ہے وہ باہر کام کرنے کے لیے نکلی ہے پاکستانی معاشرے میں، اس کو اٹیک کرنا سب سے آسان کام تھا. لیکن پھر اس کے بعد اتنی زیادہ اس کے اوپر کام کیا گیا، ایک ویمن پروٹیکشن بل بنایا گیا جس کی جو میں کہوں گی کینوس ہے وہ نہ صرف پبلک پلیسز تھا، فارمل انفارمل سیکٹرز بھی تھا. میں یہ سمجھتی ہوں یشفین کہ قانون تو حرکت میں آنا چاہیے ہے، لیکن دیکھیں یہ معاشرے کی عکاس ہے، یہ یوتھ کیا سیکھ رہی ہے اور یہ بہت زیادہ میرے خیال سے خطرناک لیولز تک پہنچ رہا ہے. اگر ابھی بھی پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ لیڈران نے اس کو درست نہیں کیا تو ان کو نہیں پتا کہ آج جو وہ بول رہے ہیں وہ ان کے اپنے لیے اگلے 10 سال میں ان کے گھروں کے لیے جتنا خطرناک ثابت ہوگا وہ بہت ہی زیادہ خطرناک ثابت ہوگا. ساتھ میں یہ بھی چاہوں گی کہ اب وہ موقع آ گیا ہے بیکاز اس طرح کی پہلے زبان نہیں استعمال کی جاتی تھی. اب اتنا زیادہ اگر پولیٹیکل پبلک سپیس کے اندر پولیٹیکل سپیچز میں پولیٹیشین یہ کرے گا تو پھر میرے خیال سے کہ ہمیں ری وزٹ کرنا ہوگا اپنی ویمن پروٹیکشن ایکٹ کو. ہمیں اس کے اندر کوئی ایک اسپیسیفک لا ڈالنی ہوگی، کوئی کلوز ڈالنا ہوگا. اینڈ آئی ایم شیور کہ جتنی خواتین فیمنسٹ ہیں، جتنی ویمن رائٹس ایکٹیوسٹ رہی ہیں، وہ اس پر اب سر جوڑ کر سوچیں گی کہ کیا تبدیلی لائی جا سکتی ہے. بیسیکلی آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ قوانین اگر نہیں ہے تو ہونے چاہیے اور جو ہیں ان کو حرکت میں آنا چاہیے. ایگزیکٹلی اور ہمیں ری وزٹ کرنا چاہیے بیکاز ایز معاشرہ جس طرح سے اب شیپ اپ ہو رہا ہے، جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بعد ہمیں اب اس میں بھی ترمیم کرنے کی ضرورت پڑ جائے گی. بالکل ٹھیک ہے. اعظم چودھری صاحب سر آپ سے اسی ٹاپک پہ پلیز اپنی رائے دیجیے گا، اور یہ جو کچھ ہوا اس طرح کے اگر واقعات ہوتے ہیں تو کیا قانون کو حرکت میں آنا چاہیے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ کوئی بھی ذی شعور شخص خان صاحب کی اس بات کو کبھی بھی اپریشیٹ نہیں کرے گا بلکہ مذمت ہی کرے گا، کیونکہ آپ نے کل دیکھا ہے کہ جیسے ہی انہوں نے یہ بیان دیا تو پاکستان کے ہر طبقے نے اس کی مذمت کی. اور خواتین کا میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ہم پہلے بڑی پرابلم میں ہیں. ہم خواتین کے حقوق کی بات کرتے ہیں، خواتین کے حقوق کے لیے یہاں پہ اتنی ریلیاں، اتنے پروٹیسٹ ہوتے ہیں، اور اس صورتحال کے اندر ایک ذمہ دار شخص جو کہ سابقہ وزیر اعظم عمران خان صاحب، انہوں نے اس قسم کا بیان دیا، وہ انتہائی تکلیف دہ اور ہمارے لیے شرمندگی کا باعث ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان صاحب کو اس پہ توجہ دینی چاہیے اور اس کو میں سمجھتا ہوں کہ اپنے جملے واپس لینے چاہیے، کیونکہ خواتین کے حقوق کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو پاکستان کے اندر قانونی طور پر یہاں پہ ویمن پروٹیکشن ایکٹ آپ کو یاد ہوگا مشرف دور میں شروع ہوا، پھر اس میں ترامیم ہوئی کیونکہ وہ ایک ایکٹ موجود ہے، لیکن اس صورتحال کے اندر رقیق جملوں کے حوالے سے کوئی اتنا مؤثر نہیں ہے. ہراسانی کے حوالے سے تو مؤثر ہے، لیکن یہاں پہ یہ آ جاتی ہیں اخلاقی چیزیں. ہمیں اخلاقی طور پر ان چیزوں پہ بند باندھنے کی ضرورت ہے. آپ تھوڑا سا ماضی میں جائیں تو خواتین کے اوپر اسی قسم کے حملے کیے جاتے تھے، ایون کہ محترمہ بینظیر بھٹو بھی محفوظ نہیں رہیں، اس وقت بھی ان پہ حملے کیے گئے. اور آج ایک ذمہ دار شخص وہ مطلب کہ اس قسم کے جملے کہہ رہا ہے، یہ انتہائی شرم کی بات ہے اور تکلیف دہ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کے جس طرح نادیہ کہہ رہی تھی وہ بالکل درست بات ہے، ان سب کو غور کرنا چاہیے.
ہمیں اس وقت ان چیزوں کو روک لگانے کے لیے تمام قومی ہم آہنگی کی ضرورت ہے، تمام جماعتوں کو اس پہ اکٹھے ہونا چاہیے۔ دیکھیں جب ہمارے گھر کی خاتون کے اوپر کوئی بات کرتا ہے تو ہم فوری طور پہ جذباتی ہوتے ہیں، لیکن جس خاتون سے ہمارا براہ راست رشتہ نہیں ہے اس پہ کوئی بات کرتا ہے تو ہم انجوائے کرتے ہیں۔ یہی ہوا نا ملتان میں، لوگوں نے تالیاں بجائیں، لوگوں نے انجوائے کیا۔ یہ رویے آپ دیکھیں کتنے شرمناک رویے ہیں، ہمیں ان چیزوں کو ٹھیک کرنے اور اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر قانون، جی بالکل بالکل ٹھیک ہے، بالکل قانون کو بھی اپنا راستہ لینا چاہیے اور اخلاقی طور پر بھی ان چیزوں پہ توجہ دینی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، ہمارے پینل کا یونانیمس اس کے اوپر رسپانس ہے کہ اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ہاں جو اگر کوئی قوانین ہیں ان میں مزید بہتری کرنے کی بھی ضرورت ہے اور ان کو حرکت میں بھی آنا چاہیے، کیونکہ جب اس طرح سلر ہم دیکھتے ہیں کہ اس طرح کے جلسوں میں اور ریلیز میں کوئی بھی خاتون ہو اس کے خلاف کی جائے گی تو پبلک سپیسز، پبلک ڈومین اور ایسے کوئی بھی پروفیشنز جو کہ پبلک ڈیلنگ سے ریلیٹڈ ہیں، خواتین وہاں پہ جانے سے ڈسکریج بھی ہوں گی، ان کی حوصلہ شکنی ہوگی اور کسی بھی اور اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ اگر پاکستان کی سیاست کے اندر خواتین ایکٹیولی انوالو نہیں ہوں گی تو پھر ہم مستقبل میں خواتین سے ریلیٹڈ جو ایشوز ہیں کس سے ہم توقع رکھیں کہ وہ ان پر بات کریں گے اور ان کے حل کو تلاش کریں گے۔ تو آئی تھنک کہ ہم بہت آگے آ گئے ہیں محترمہ بینظیر بھٹو شہید کے دور سے، اور جو کچھ تب ہوتا تھا انہوں نے اس وقت اس کے لیے اسٹرگل کی۔ وی شوڈ ہیو بین اے بیٹر پاکستان ٹوڈے گیون آل دا اسٹرگل جو انہوں نے اور ان کے ساتھیوں نے کی اور ان سے جڑی ہوئی اور بہت سی عورتوں نے کی جو سوشل سماجی لیول کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں، سیاسی لیول کے اوپر بھی کام کر رہی ہیں۔ تو مجھے لگتا ہے کہ وہ جو ساری اسٹرگل ہے اس کو ضائع نہیں ہونے دینا چاہیے۔ اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ہم اس پر آواز اٹھائیں۔ ایک بریک لیں گے اور بریک سے واپس آ کر جس سٹوری پر بات کریں گے وہ بھی خاصی دل دہلا دینے والی ہے اور وہ بھی خواتین سے ہی ریلیٹڈ ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ بڑھ رہی ہے گرمی، احتیاط ہے لازمی۔ ہیٹ سٹروک کے مضر اثرات سے بچاؤ کے لیے احتیاطی تدابیر پر عمل لازمی کریں۔ دھوپ میں غیر ضروری گھر سے باہر جانے سے اجتناب کریں۔ باہر نکلتے وقت سر کو ڈھانپیں، پانی بار بار پئیں اور کولڈ ڈرنک سے اجتناب کریں۔ ایئر کنڈیشن ماحول سے اچانک باہر نہ نکلیں۔ کھلے ہلکے رنگ کے کپڑے پہنیں۔ تیز دھوپ اور گھٹن میں مشقت سے گریز کریں۔ زیادہ پسینے کی صورت میں نمکول، شکنجبین پئیں۔ طبیعت زیادہ خراب ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری ٹھنڈی جگہ پر لٹائیں اور پانی کے چھینٹے ماریں یا پٹیاں کریں۔ طبیعت نہ بہتر ہونے کی صورت میں متاثرہ کو فوری قریبی ہسپتال منتقل کریں۔ حکومت پاکستان۔ ویلکم بیک ناظرین۔ بریک پہ جانے سے پہلے جیسے میں نے کہا تھا کہ ہماری دوسری سٹوری بھی خواتین کے رائٹس سے ریلیٹڈ ہے۔ ایک بہت ہی دل دہلا دینے والا واقعہ، اور آئے روز اس طرح کی رپورٹس پاکستان میں آتی ہیں کہ غیرت کے نام پر خواتین کا قتل، دنیا جو ہے وہ چاند پر پہنچ گئی، بلکہ شاید آگے جانے کی تیاری کری ہے، لیکن ہمارے ملک میں یہ ایک انفارچونیٹ روایت ہے، ایک انفارچونیٹ سوچ ہے جو کہ ابھی تک ایکٹیو ہے، عمل پیرا ہے، اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ آن این ایوریج کچھ رپورٹس میں نے دیکھی ہیں کم سے کم بھی 500 خواتین جو ہے وہ غیرت کے نام پر پاکستان میں قتل کر دی جاتی ہیں۔ یہ میں ایک منیمم فگر کوٹ کری ہوں، آف کورس یہ وہ نمبر ہے جو ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ رپورٹڈ کیسز ہیں۔ ایسے بہت سے ہوں گے جو رپورٹڈ نہیں ہوتے، ایسے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو چھپا لیتے ہیں اس طرح کے معاملات کو جب وہ ہو جاتے ہیں، تو ہمیں اس فگر کو بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔ تو یہ فگر اس سے بھی زیادہ بڑا ہوا دکھ سکتا ہے اگر ہم اس کی تھورو انویسٹیگیشن یا اس پر ریسرچ کریں تو۔ ایک پنجاب کا شہر گجرات، وہاں پر 2 بہنیں جن کے پاس غیر ملکی شہریت ہے، اور دباؤ یہ تھا کہ کزن میرج ہونی چاہیے، اینڈ آف کورس اس کے پیچھے بیک گراؤنڈ یہی ہوتا ہے موسٹلی کہ فائنینشلی یا اکنامیکل کوئی انٹرسٹ ہوتا ہے، کیونکہ غیر ملکی شہریت تھی ان بہنوں کے پاس، اور وہ جو مدر ہیں اگر آپ ان کا بیان سنیں تو دل دہل کر رہ جاتا ہے۔ ایک دفعہ کہ ان کو کمرے میں بند کر دیا گیا، اور انہوں نے کہا کہ میں نے اپنی بچیوں کی سسکیاں سنی آخر اس لمحے تک جب تک ان دونوں کا دم نہیں نکل گیا، اور صرف وجہ یہ تھی کہ کزن میرج سے انکار کیا گیا۔ اسی شہر میں جنوری 2020 میں بھی اسی طرح کا ایک سملر واقعہ پیش آیا تھا، جہاں پر ایک 18 سال کی بچی اور ایک 24 سال کی بچی، وہ بھی دونوں بہنیں تھیں، اور اسی طرح کی فیملی انٹرسٹ تھا وہاں پر بھی انوالوڈ، اور وہاں پر بھی شادی سے انکار کیا گیا تھا، وہاں پر بھی غیرت کے نام پر ان دونوں کو قتل کر دیا گیا تھا۔ تو تھوڑا سا اس پر بات کریں گے کہ کیا ہمارے معاشرتی رویے اس طرح کے جو کیسز ہیں ان کے ذمہ دار ہیں، کیا جو بہت کیجول قسم کی مسوجنی ہمارے معاشرے میں کریپ ان کرتی جا رہی ہے کہ ہم کہیں پہ بھی کھڑے ہو کے کسی کے بارے میں بھی کچھ بھی کہہ دیتے ہیں اور پھر ہنس بھی لیتے ہیں، کیا وہ فیکٹرز ہیں پیچھے کہ ہم ان چیزوں کو بھی کیجول لینا شروع ہو گئے؟ اس پر بات کریں گے۔ مرتضیٰ سولنگی صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ ایک تو آف کورس انسیڈنٹ پر بھی بات کیجیے، اور کیا ہمارے معاشرتی رویے ذمہ دار ہیں اس طرح کے کیسز کے لیے؟ جی بالکل، ہمارے معاشرتی رویے اس کے لیے ذمہ دار ہیں،
کیونکہ ہمارے معاشرے میں ایک جو بربریت کا ایک کلچر ہے کافی عرصے سے، یہ اسی کی پیداوار ہے. مطلب کوئی کسی چڑی کو، کسی بکری کے بچے کو بھی اسی طرح سے ذبح نہیں کرتا جس طرح سے ان لڑکیوں کو قتل کیا گیا. اور یہ پہلی دفعہ نہیں ہے. تو جو لڑکیاں ہیں یا خواتین ہیں تو وہ ویسے بھی ان کی زندگی ہمارے جو پدر شاہی نظام ہے اس میں کم اہمیت کی ہے. تو گھر کے اندر، اور بدقسمتی سے اس کی ابتدا خاندان سے ہی ہوتی ہے کہ جب ماں باپ لڑکے اور لڑکیوں کی پرورش کرتے ہیں تو پہلے ہی دن سے ان کے درمیان ایک امتیازی سلوک ہوتا ہے. تو یہ ایک ہمارے کلچر کا حصہ ہے اور یہ ایک انتہائی شرمناک بات ہے. لیکن اسی کا جو ایک دوسرا جو پہلو ہے وہ یہ ہے کہ ہم معاشرے کے طور پر کتنے بھی بلند بانگ دعوے کریں، لیکن ایک اچھی زندگی کا جو تصور ہے وہ پاکستان کے اندر نہیں ہے. مطلب ہم تمام لوگوں نے، ہمارے لیڈرز نے، ہماری سوسائٹی نے، ہم نے اپنے ملک کے شہریوں کو اپنے ملک کے اندر خوش رکھنے کے کیا انتظامات کیے ہیں. یہ اس کا اظہار ہے کہ ہر آدمی جو ہے وہ، یہ ایک حقیقت ہے کہ کچھ علاقے پاکستان کے ہیں جہاں پر زیادہ لوگ جو ہے وہ یورپ اور امریکہ کے اندر گئے ہیں. گجرات بھی انہی علاقوں میں سے آتا ہے. میں انٹرپٹ کر رہی ہوں آپ کو. میرا پھر بھی یہ سوال ہے کہ ایسے سبھی اظہار خاتون کو ہی کمزور سمجھ کر اسی پر کیوں کیے جاتے ہیں؟ اس لیے کہ یہ معاشرہ مردوں کا ہے اور ہزارہ سال سے مردوں کا ہے. اور پاکستان میں ہم کچھ بھی کہیں کہ ہمارا مذہب کیا کہتا ہے اور ہمارا دین کیا کہتا ہے اور ہمارا قانون کیا کہتا ہے، جو معاشرتی رویے ہیں وہ بہت طاقتور ہیں، قانون سے بھی طاقتور ہیں، اور جو ہماری جو دینی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اس سے بھی، اس کی بھی پرواہ نہیں ہے لوگوں کو. اس وجہ سے ہے. سر معاشرہ ذمہ دار ہے، آپ پھر کیا آپشن لے رہے ہیں؟ ہمارا معاشرہ ذمہ دار ہے، ہماری ریاست ذمہ دار ہے، ہمارا خاندان ذمہ دار ہے، ہمارا تعلیمی نظام ذمہ دار ہے، ہمارا کلچر ذمہ دار ہے، ہمارے ڈرامے ذمہ دار ہے، ہمارا ٹی وی چینل ذمہ دار ہے، ہمارے اخبار ذمہ دار ہیں، ہمارے جو ادبی جو رسائل ہیں ان کے اندر جو کیا جاتا ہے، ہمارے جو ڈرامے ٹی وی پہ دکھایا جاتا ہے، یہ اس سب کا ایک مجموعہ ہے. جب تک آپ اس سوچ کو ہر سطح پر اس کا مقابلہ نہیں کریں گے یہ جاری رہے گا. آپ کتنے بھی سخت قوانین بنا لیں یہ جاری رہے گا. بالکل ٹھیک ہے. آگے اقرار ہارون صاحب، سر کون کون ذمہ دار ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ جو معاشرہ اسپیسیفکلی ہے اس میں کون سے ایلیمنٹس ہیں جو آپ سمجھتے ہیں کہ زیادہ ذمہ دار ہیں، اگر آپ سمجھتے ہیں کہ معاشرہ ذمہ دار ہے، کیونکہ بڑی ویلڈ بات کی ہے سولنگی صاحب نے. آپ پاکستان کا انٹرٹینمنٹ میڈیا بھی اٹھا کر دیکھ لیجئے، مظلومیت کو پلے کرنے کے لیے خواتین کے علاوہ کوئی مرد کبھی آپ کو مظلوم نہیں ملے گا. اگر کوئی مل جائے تو مجھے ضرور بتائیے گا. دیکھیں، پہلی تو بات یہ ہے کہ میں اسے کہوں گا کہ معاشرہ اس لیے ذمہ دار ہے کہ ہمارا لا ذمہ دار ہے، ہمارا لا آف ایویڈنس ذمہ دار ہے. لیکن میں تھوڑی سی اس کی ذرا تصحیح کر دوں اس کیس کی، جس کو ہم ان کی آنر کلنگ کا کیس کے طور پہ لے رہے ہیں. ان دونوں لڑکیوں کی نکاح ہو چکے ہوئے تھے اور اب جب ہونی تھی رخصتی، یہ وہاں 2 دن پہلے وہاں سے آئی ہیں اور ان کے اوپر پریشر تھا پھپھو کی طرف سے بھی اور خالو دوسرے رشتہ داروں کی طرف سے بھی کہ ہمارے لڑکوں کے ابھی تک آپ نے ڈاکومنٹ کیوں نہیں بنوائے ہیں، ہمارے لڑکوں کو باہر لے. یہاں پہ بات یہ ہے کہ جو ہمارا فیصل آباد ڈویژن ہے پرٹیکولرلی، یہ اس میں یاشفین یہ 5 سال میں یہ 5واں کیس ہے اس نوعیت کا. کہ اس میں ہوتا یہ ہے کہ میری ایک دوست مجھے بتا رہے تھے کہ لڑکا بھی میٹرک میں ہوتا ہے، وہ کہا کہتا ہے میں نے پڑھنا ہی نہیں ہے کیونکہ میں نے باہر جانا ہے. کیسے باہر جانا ہے؟ وہ کوئی نہ کوئی تلاش کریں باہر. ایگزیکٹلی کوئی نہ کوئی اپنی چچا کا ماموں کا کوئی نہ کوئی بچی جو ہے ہم نے تلاش کرنی ہے. تو یہ اس کیس کو پہلے اس طرح دیکھا جائے کہ یہ کیس میں اب وہ لڑکیاں جو تھیں انہوں نے نکاح تو کر لیا، اب وہ رخصتی جو کانسیپٹ ہوتا ہے وہ اس کے لیے تیار نہیں تھی. اور سب سے بڑی بات یہ ہے پریشر یہ تھا کہ لڑکوں کے کاغذات ابھی تک آپ نے تیار کیوں نہیں کیے ہیں. تو اس میں جو گریڈ ہے نا باہر جانے کی، جیسے کہ سولنگی صاحب نے کہا ہے کہ ہم باتیں تو بڑی کرتے ہیں لیکن پاکستان کا ہر آدمی جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے کہیں نکلنا چاہ رہا ہے. تو گریڈ وہ ہے اس میں، یہ بیسکلی آنر کلنگ کے کیس کے طور پہ کائنڈلی نہ لیا جائے کیونکہ کیس کی نوعیت چینج ہو جائے گی. یہ اس میں پیورلی گریڈ ہے. کیونکہ مجھے ایک بات کرنے دیں کہ پھر وہ بھی ریسپانسبل ہے نا. جی بالکل، ماں اور باپ کیسے دیکھیں باپ باہر تھا، ماں یہاں تھی، ماں بچیوں کو لے کر آئی ہے 2 دن پہلے، چچا نے بچیوں کو مارا کمرے میں بند کر کے اور پورے خاندان والوں نے مارا ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس آنر کلنگ نہ لیجیے گا کہ پرابلم یہ ہوتی ہے کہ ہمارا لا آف ایویڈنس جو ہے نا آنر کلنگ میں موسٹلی جو ہے وہ جو اپنا سپورٹ کر جاتا ہے ایکیوز کی.
یہ تو پیورلی گریڈ کا کیس ہے اور ایک پرٹیکولر Murder کا case ہے. ایگزیکٹلی. اور آخر میں آپ کو یہ بات کہوں گا کہ جب تک آپ ہمارا لا آف ایویڈنس، یہ صرف اس کیس میں نہیں، گریڈ کے کیس میں یا آنر کلنگ کے کیس میں نہیں، آپ خواتین کے کیسز جتنے بھی ہیں جن میں وہ وکٹم ہیں، آپ ان کی کیونکہ میں نے کورٹ رپورٹنگ بھی کی ہے تقریباً اپنا 7 سال، میں حیران ہوتا تھا کہ عورتوں کے کیس میں جو اگر وہ وکٹم ہوتی تھیں، خاص کر ایون مرڈر کیسز میں، ان کے وہ فیملی ان کو پرسیو نہیں کرتی تھی کیسز کو، کیونکہ اپنا وہ عورت ہوتی تھی بیچاری. اگر خدا نہ خاصا بیٹا قتل ہو جائے تو لوگ اپنی زمینیں بیچنے کو تیار تھے، اگر بیٹی قتل ہو جائے تو 5-6 سال، یعنی کیونکہ پتہ ہوتا تھا ایون اپنا جو پولیس والے ہوتا تھا، پتہ ہوتا تھا کہ جناب یہ 6-7 مہینے کی بات ہے، اس کے بعد یہ چپ کر کے بیٹھ جائیں گے. تو یہ جو ایک ہمارا رویہ ہے نا، جو رویہ کرونا وسطی سے ہے، جن کا رویہ آپ نے بتایا یہ سب اس معاشرے کو کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں، تو پھر آپ ہاں کا آپشن لے رہے ہیں. جی میں ہاں کا آپشن لے رہا ہوں، لیکن میں کہتا ہوں لا آف ایویڈنس کو آپ کو ہر صورت بدلنا پڑے گا، ورنہ عورت کو اس ملک میں کبھی بھی انصاف نہیں ملے گا. لا آف ایویڈنس اور جو عدلیہ کا نظام ہے وہ تو میرا خیال ہے اٹس اے ڈیبیٹ فار another day، کیونکہ اس پہ تفصیل سے بات ہونی چاہیے. بہت ساری چیزیں ہیں جن پر کام ہونے کی ضرورت ہے. نادیہ، I'll come to you with the same question کہ آپ بڑا ہی ایک انفارچونیٹ انسیڈنٹ ہے، کون ذمہ دار ہے؟ یشوین، لا آف ایویڈنس کا جہاں ذکر کیا، میں سمجھتی ہوں قانون تو بہت ذمہ دار ہے، کیونکہ آپ اور قانون کو حرکت میں لانا ایک عورت کو انصاف دینے کے لیے یہ بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے، کیونکہ عورت کو انصاف مل جائے کیا ضرورت ہے، آدمی کو انصاف ملنا چاہیے. تو یہ وہ جس کا ہم نے ذکر کیا کہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ ابھی تک یہی ہے. تعلیم اور تربیت صرف لڑکی کی نہیں کرنی، آپ کو لڑکوں کی بھی کرنی ہے. اس کیس کے حوالے سے ایک چیز میں کہنا چاہوں گی پہلے یشوین، کہ دیکھیے یہ لڑکیاں جب یہاں آ کر، پاکستان آ کر اپنے چچا اور اپنی پھوپھی کے سامنے یہ کہہ سکتی ہیں کہ ہم نے اس لیے پیپر نہیں بنوائے کیونکہ ہم ان سے شادی نہیں کرنا چاہتے یا ہم انہیں نہیں ان کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے، تو والد نے یقیناً دباؤ ڈالا ہوگا اور ان کو بھیجا ہوگا کہ لے کر جاؤ. تو پھر وہی والی بات ہے کہ آپ